بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ خیرات و برکات والا ماہ رمضان المبارک گزر گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے جس کی ایک ایک گھڑی لبریز تھی وہ پاکیزہ ماہ چلا گیا۔ اب پھر ہمیں سال پورا انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو یہ مہینہ بار بار نصیب فرمائے۔ ہمارا ازلی دشمن شیطان رہا ہو گیا، اب پھر وہ اہل اسلام کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو صبح سے لے کر شام تک سوت بناتی رہی، سوت کاٹتی رہی۔ عورتیں پہلے چرخے کے ذریعے سوت بناتی تھی، اب جب وہ شام کو اس کا سوت تیار ہو گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو صبح سے لے کر شام تک تو سوت بناتی ہے، محنت کرتی ہے، شام کو آ کر پھر اسی اپنی بنائی ہوئی محنت کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ گویا اس نے صبح سے لے کر شام تک کی ہوئی محنت کو ضائع کر دیا۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوئیں۔ اہل ایمان نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھے، تراویح کی لمبی نماز 20-20 رکعت تک ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی تو تہجد کی نماز بھی ساتھ پڑھتے رہے۔ سحری کو اٹھ کر جہاں کھانا کھاتے تھے وہاں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگتے رہے۔ تب رمضان المبارک تو گزر گیا، اب اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہم اس محنت کو گناہ کر کے، غلطیاں کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے ضائع کر دیں، بلکہ یہ چیزیں سنبھالنی چاہیے، یہ چیزیں سنبھالنی چاہیے۔ انسان کے پاس پیسے ہوں، دوسرے ملک سے آ رہا ہو،
लाखों डॉलर उसकी जेब में हो तो बाहर नहीं निकालता, किसी को बताता नहीं है, उसको अपने ब्रीफ केस में बंद करके लॉक करता है, ताला लगाता है, किसी को नहीं बताता इसमें कितने पैसे हैं। अगर बता दे तो शायद वो अपने घर न पहुंच सके, रास्ते में ही उसे लूटने वाले लूट लें। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रमजान मुबारक में नेकियों की तौफीक दी, अपनी याद की सआदत बख्शी। अब हमें उस नेमत को संभालना है, नेक आमाल के संदूक में, नेक आमाल के ब्रीफ केस में घर तक ले जाना है। घर हमारा असली कब्र है, वहां तक हमने संभाल के ले जाना है। इसको नशर करके जाया नहीं करना। ये दिखलावा हो जाता है कि मैं ये काम करता रहा, ये काम करता रहा, इसकी क्या जरूरत है कहने की। ये बंदे और अल्लाह का मामला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी, जो भी नेकी की है अब उसे बयान करने की किसी से जरूरत नहीं। हम गलती कर सकते हैं, हमारे यहाँ की मशीनें गलती कर सकती हैं, हमारे मुकर्रर करदा अफराद गलती कर सकते हैं, लेकिन खालिक को मालिक तो गलती नहीं करता। जो नेकी हमने की हमें याद रहे या न रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दफ्तर में लिखी जा चुकी है। और रब ताला को तो एक एक नेकी याद है। बंदा जब एक एक नेकी को भुला देता है, जिसको भुला देना चाहिए, नेकी करके भुलाना चाहिए, गुनाह को नहीं भुलाना चाहिए। गुनाह ज़हन में रख के बार बार उसकी तौबा करनी चाहिए। हाँ, एक स्टेज आ जाती है जहां गुनाह को भी भुलाया जाता है, हर चीज को भुला दिया जाता है, सिर्फ खालिक को मालिक याद रहता है। तो बहरहाल आम आदमी इसे तो नेकी करके भुला देनी चाहिए। ये भुलाने में ही आफियत है। अगर किसी ने कुरान करीम पढ़ा है रमजान मुबारक में, एक कुरान करीम खत्म किया है, अल्लाह की तौफीक से 2 किए हैं, 4 किए हैं, 10 किए हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी, किसी कोई कुरान पाक पढ़ता रहा है। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं मैंने रमजान में इतने कुरान करीम पढ़े हैं। ये तो खालिक और बंदे का मामला है। अल्लाह ने रजिस्टर में लिख लिए, फरिश्तों ने महफूज कर लिए। वो रजिस्टर ना जाया होंगे, ना चोरी होंगे, ना किसी की वहां तक दस्तरस है। वो रब ताला ने महफूज करके संभाल के रख दिए। तो अहले ईमान से पहली दरखास्त ये है कि अपनी नेकी नशर नहीं करते, कहीं दिखलावे में ना आ जाए, कहीं रियाकारी में ना आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत को नेकी वही पसंद है जो खालिस उसी के लिए होगी। नेकी वही पसंद है जो सिर्फ उसी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होगी। तो आइए नेकियां करें और उनको भुला दें। रब के दफ्तर में लिखी जा चुकी हैं, किसी से उसके जिक्र की जरूरत नहीं है। ये ना हो कि किसी के जिक्र करते, किसी के सामने उसका चर्चा करते हुए हम अपनी नेकियों को ही जाया कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में बड़ी ताकीद फरमाई। फरमाया एक आदमी जो नेकी करता है, नमाज पढ़ता है अल्लाह के लिए, उसने नमाज पढ़ी अल्लाह के लिए, मैं अल्लाह की बंदगी करता हूं, किसी और की बंदगी नहीं है, अल्लाह की है। लेकिन वो ये चाहता है कि मेरे साथ 2, 4, 8, 10 जो हमसाए हैं उनको भी पता चल जाए कि मैं नमाजी हूं। की तो बंदगी अल्लाह के लिए, सजदा झुकाया अल्लाह के लिए, सुभान रब्बी अल्लाह कहा अल्लाह के लिए। लेकिन उसमें साथ ये भी आ गया, यार ये 8-10 महल्ले वाले ये भी तो कहें मैं नेक आदमी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, क़यामत का दिन होगा, रब फरमाएगा जिसने मेरे अमल के साथ किसी और को शरीक किया, मैं बड़ा गैरतमंद हूं।
اسے کہوں گا جاؤ اس سے جا کے اپنا نیکی لے کو، میرے پاس تیری کوئی نیکی نہیں ہے جس میں تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے رہے، اس میں میں تجھے کچھ نہیں، اس سے جا کے لے لو، جاؤ اس سے جا کے لو جس کے لیے تم نیکیاں کرتے رہے، میں تو وہی لیتا ہوں جو بالکل خالص ہوا کرتا ہے، کھرا سونا، سچا سونا، پاکیزہ دودھ، پاک دودھ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اللہ رب العزت تو وہ لیتا ہے۔ جس میں ذرا سی ملاوٹ آ جائے رب اسے قبول نہیں کرتا، رب قبول اسے ہی کرتا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملاوٹ سے پاک ہوا کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جس کی ایک بھی زندگی کی نیکی قبول کر لی، جس کی ایک بھی نیکی قبول ہو گئی، سبحان اللہ کہا، کسی وقت قبول ہو گیا، رات لیتے لیتے اسے تصور آیا کہ میں نے زندگی بڑی برباد کی ہے، وہی لیتے لیتے کہتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اتنا کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ بیوی کو پتا نہ بچوں کو پتا، بس نے آنسو صاف کر دیا، کسی کو نہیں پتا۔ یہ نیکی خالص اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ایک نیکی، زندگی کی ایک دعا کیجئے، زندگی کی اللہ رب العزت ایک نیکی بھی قبول کر لے، اور جس کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو جنت تو بڑی سستی ہے، لیکن ہم نے اسے گوا دیا۔ ہر آدمی سے نشر کرتے ہیں، ہر آدمی سے ذکر کرتے ہیں، یار رمضان شریف میں تو میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا رہا، رمضان شریف میں تو میں قرآن بھی پڑھتا رہا۔ بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا رب کا معاملہ ہے، پڑھ لیا ہے تو سبحان اللہ، شکر ہے اللہ کا، اگر کوتاہی ہوئی ہے تو استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ بندہ اپنی نیکیاں، اپنی عبادتیں چھپا کے رکھے، کسی سے ذکر نہ کرے، بلکہ جب بھی ذکر کرے کہے میں تو ایک گنہگار سا آدمی ہوں، میں تو ایک غفلت شعار سا آدمی ہوں۔ جب اتنا کہے گا رب تعالیٰ اس کی زندگی بھر کی نیکیاں بھی قبول فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ ایک سادہ سی بات امام راضی رحمت اللہ علیہ اسے نقل فرماتے ہیں، ایک آدمی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوگا، اس کے نیک نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، سب بدیاں ہی بدیاں، گناہ ہی گناہ، غلطیاں ہی غلطیاں، کوئی نیکی نہیں، نیکیوں والے دفتر صاف، کوئی نشان تک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا، تھر تھر کانپ رہا ہے، میری تو نیکی ہے ہی نہیں، اللہ تو نیکیوں کو قبول کرتا ہے، میرے تو کچھ ہے ہی نہیں، قبول نہ قبول تو تب ہو جب کچھ ہو، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آواز آئے گی بندے جا، میں نے تجھے تیرے عمل سے معاف کر دیا، تیرے عمل سے تجھے معاف کر دیا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ میرا عمل یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، نیکیوں والے دفتر صاف، بالکل صاف، یہاں کوئی داغ تک نہیں ہے، یا اللہ میرا عمل کون سا ہو گیا؟ خالق و مالک جل جلالہ، وہ رحمان اللہ، وہ سب پہ رحم کرنے والا اللہ اسے فرمائے گا ایک رات تو سویا ہوا تھا، اب اللہ نیکی گنوا رہا، ایک رات تو سویا ہوا تھا، لیٹا تھا، تیرے پیٹ میں ہوئی درد، یعنی دائیں پہلو پہ لیٹا تھا مثلا ہے، یا بائیں پہ لیٹا تھا، ہوئی پیٹ میں درد، اور جب درد ہونا تو انسان کہتا ہے بے ساختہ نکلتا ہے، اللہ بے ساختہ نکلتا ہے نا درد پہ، یہ ایمان والوں کو اللہ نے توفیق دی، اللہ۔ اب تو ایک پہلو پہ لیٹا تھا، تجھے درد ہوئی، تو نے ہاتھ رکھ کے کہا اللہ، تو نے پہلو بدلا، تجھے پھر نیند آ گئی، تجھے تو یاد نہیں رہا کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے، مجھے تو یاد ہے کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے۔ فرمایا تجھے تو یاد نہیں کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے،
لیکن مجھے تو یاد ہے کہ تو نے مجھے یاد کیا ہے۔ یہ کون سی نیکی ہو گئی؟ یہ وہی نیکی جس کی کسی کو خبر نہیں ہے، جو پہلو پہلے اسے آپ بھی یاد نہیں رہی۔ کہتے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کی ہے کسی سے ذکر نہیں، کسی سے تذکرہ نہیں ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اس دفتر میں لکھ لیتا ہے جس کا شاید فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ نیکیوں والے عام دفتر تو سارے صاف ہیں، لیکن وہ نیکی جو خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے خصوصی دفتر میں لکھی جاتی ہے، اور قیامت کے دن وہی نیکی انسان کو کام آ جائے۔ ایک اور مشہور تذکرہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ایمان والے کو اللہ تعالیٰ پردے میں لے جائے گا، یہ بھی ایک نعمت ہوگی۔ ایمان والے سے اللہ جو بھی سوال و جواب کرے گا پردے میں کرے گا، اور منافقوں اور کافروں سے اللہ جو بھی سوال کرے گا سب کے سامنے کرے گا۔ میدان حشر سارا سن رہا ہوگا۔ کسی منافق سے پوچھا جائے گا، ہاں تو نے گناہ کیا، یہ کیا، اب وہ سارا میدان حشر سن رہا ہوگا، اللہ فرما رہا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا، ایمان والے کو رب پردے میں لے جائے گا۔ اب پردے میں لے کے تنہا ہے، کوئی اور نہیں، رب فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ ہاں یا اللہ کیا تھا۔ بھائی یہ بھی تو بڑی ایک بڑی رسوائی کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے تنہائی میں، اور بندہ کہتا ہے ہاں مولا تیری نافرمانی کی ہے تو ہم سارے ہی نافرمان۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں اس رسوائی سے بھی محفوظ فرمائے۔ کون جواب دے گا؟ یہ تو اس کی توفیق ہوگی تو ملے گا نا۔ بندہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ایک ایک اللہ گناہ گنوائے گا، اور حدیث پاک میں اس کے دفتر، اس کے گناہوں والے رجسٹر کتنے ہوں گے؟ 1 کم 100 گناہ ہی گناہ رجسٹروں پہ لکھے۔ رجسٹر ہیں کتنے لمبے، ہم نے تو اتنے رجسٹر دیکھے، چھوٹے رجسٹر 7-8 انچ کا، یا بڑا رجسٹر ہوگا 12 انچ کا، 14 انچ کا، اس سے بڑا رجسٹر تو ہم نے نہیں دیکھا۔ چلو آپ کہہ لیں 16 انچ کا رجسٹر ہوگا، اتنا سا بڑا، اس سے بڑا تو نہیں۔ لیکن وہ جو رجسٹر ہوگا جس میں فرشتے گناہ لکھتے ہیں، وہ کہاں تک؟ یہاں سے لے کر وہاں تک جہاں انسان کی نظر جاتی ہے۔ اتنے بڑے 99 رجسٹر بھرے ہوئے گناہوں کے، یہ گناہ کیا، یا یہ گناہ کیا، یا یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یا اللہ کیا۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، ایک گناہ بھی نہیں چھوڑا، ایک جو کہیں تنہائی میں چھپ کے کیا تھا وہ بھی یہاں ظاہر ہے۔ سارے کرتے کرتے جب آخر وقت وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اب جہنم میں جانا ہے، رب فرمائے کہ اسے میزان پہ لے جاؤ، لے جاؤ، اس کی نیکیاں بدیاں تولو۔ اللہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالے گا اپنی جناب خاص سے، کاغذ کا ٹکڑا ایسے لپٹا ہوا، اللہ فرمائے گا اس کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو۔ یا اللہ اتنے بڑے گناہوں سے اس کا کیا مقابلہ ہوگا، وہاں تولنے کی کیا ضرورت ہے، پاپی مجرم ہوں، اب جو ہونا ہے وہ ہوگا، سب کو پتا ہے۔ ادھر اتنے بڑے گناہ اور نیکیوں والا ایک ہی کاغذ۔ اللہ فرمائے گا انک لا تظلم، تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ آج میرا انصاف تو دیکھو۔ اب وہ تھر تھر کون ہو رہا ہے، میزان پہ گیا، میزان پہ جاتے ہی گناہوں کے پلڑے میں وہ 99 دفتر، 100 دفتر، 1 کم 100 دفتر رکھ دیا گیا، رجسٹر رکھ دیے گئے، اور ادھر اس کی نیکیوں والے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ اللہ کی جناب سے نکالا ہوا وہ رکھیں گے۔ جیسے ہی نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، وہ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ گناہوں کے دفتر روئی کے گالے بن کے اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہوا بن جائیں گے، وہ کوئی لاشیں ہو جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا، وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پورا میدان حشر گونج اٹھے گا، واہ واہ سبحان اللہ، ایک جنتی اور ہو گیا۔ یہ بھی انعام ہوگا قیامت کے دن، پورا حشر گونج رہا ہوگا، اس کے سر پہ، وہ ایمان والے کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے گا، یہ 60 ہاتھ اس کا قد ہو جائے گا، اس کو لباس پہنا دیا جائے گا، حشر میں اس کی دھوم دھام ہو جائے گی، سارے کہیں گے یہ دیکھو وہ ایک اور جنتی ہو گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر چلا جائے گا، یا اللہ یہ تھا کیا، اتنا سا کاغذ
کہ جس نے سارے گناہوں کو ختم کر دیا، اللہ رب العزت فرمائے گا ایک دن تو نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایک دن تو نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ کسی چیز کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، سب سے وزنی اللہ کا نام ہے، تو نے اللہ کا نام لیا ہے، رب نے زندگی سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب بول، سارے نیکیوں والے گناہوں والے پردے ختم ہو گئے اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ کون سا نام ہوگا؟ یہ کسی دن اس نے تنہائی میں بیٹھ کے کلمہ شہادت پڑھا ہوگا، جس کی نہ اس کو آپ یاد رہا نہ کسی اور کو خبر رہی۔ دعا کیجئے اللہ ایسی نیکی کی توفیق دے جس کی کسی کو خبر ہی نہ ہو سکے، انسان بھول جائے، وہ صرف اللہ کے لیے ہو، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ آئیے نیکی کیجئے، کسی کے ساتھ بھلا کیجئے، بھلا دیجئے۔ جو نیکیاں کر کے بھلا دیتا ہے رب اس کی جھولی کو ہری کرتا ہے، جو نیکیاں کر کے نشر کرتا ہے اس کی جھولی سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ ایمان والو، جو رمضان المبارک میں اگر کوئی نیکی کی ہے اللہ نے توفیق دی ہے، اس کا کسی سے ذکر کا کیا فائدہ؟ آیا ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلھا من بعد قوۃ انکاثا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن صبح سے لے کر شام تک سوت بناتی رہی، اس نے سوت بنا لیا، اس نے دھاگا سوت کا بنا لیا، پھر شام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنی محنت ضائع کر دی ہے۔ اسی طرح ایمان والا اگر کوئی نیکی کرتا ہے کسی سے ذکر نہ کرے، ذکر نہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی نیکیاں محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن وہی نیکی اس کے کام آئے۔ لیکن کبھی انسان اللہ رب العزت کو اتنا چھپ کے یاد کرتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوتی کیا کر رہا ہے، لیکن رب تعالیٰ خود اس کو نشر فرما دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ رب تعالیٰ کبھی کسی کا ایک سٹیج آتی ہے اور اس سٹیج پہ رب تعالیٰ خود نشر کرتا ہے، وہ رب نشر کرے، بندہ کیوں نشر کرے؟ رب کسی کے دل میں ڈالے، بندہ کیوں ڈالے؟ بندہ تو بندہ ہے، بندہ تو عاجز ہی کرے۔ ہاں اگر اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، بندہ پھر بھی عاجز بن کے اس کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، جبریل امین کو بلاتا ہے، جبریل یہ فرشتوں کے سردار ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یا اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں دنیا میں فلاں جگہ رہنے والے ایک آدمی سے محبت کرتا ہوں، محبت کر لی، یا اللہ میرے لیے حکم تو بھی محبت کر لے، یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ نیکی کرنے والا جس کی نیکی قبول ہو گئی اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی اس سے پیار فرماتا ہے۔ اور یہ بھی تو ہے لیلۃ القدر میں وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو جو دعا مانگتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے، نماز پڑھتے، صلاۃ تسبیح پڑھتے، دعا مانگتے، کسی وقت بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، سمجھ لیجئے رب کے فرشتے نے اس سے مصافحہ کر لیا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے نا، رب کا فرشتہ مصافحہ کرتا ہے، انسان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسو یہ خود بخود نہیں، ہنس لیتا ہے انسان خود بخود، روئے گا کیسے؟ کوئی ایک بات آپ سے کہوں آپ سارے مسکرا دیں گے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہو رونے والی تو مشکل ہے رونا، یہ قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن لیلۃ القدر میں جو انسان روتا ہے وہ خود نہیں روتا، فرشتہ اس سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے، جس وجہ سے اس پہ رقت طاری ہو جاتی ہے، رونا آ جاتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہوا کرتا ہے۔ اور جس کا دوست جبریل ہو جائے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اور جس کا دوست اللہ اور اس کے فرشتے ہو جائیں اس کی زندگی میں بھی جھولی بھری ہے، اس کی قبر میں بھی بھری ہے، حشر میں بھی جھولی بھری والا ہے۔ حضور نبی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرماتا جبریل کو، جبریل میں حاضر ہوں،
یا اللہ کیا حکم ہے؟ فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر لے۔ یا اللہ کر لی۔ اچھا فرشتوں سے کہہ دے، آسمان والوں سے، اللہ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے تو بھی تم بھی محبت کر لو۔ یا اللہ، اللہ کا حکم ہے بھائی فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے تم بھی محبت کرو، وہ محبت کر لیتی آسمان والے۔ پھر اللہ جبریل کو زمین پہ بھیجتا ہے، ثم یودع لہ القبول فی الارض، زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگ اس کا نام سنتے ہیں، نام سنتے ہی ان کے دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ انسان کا کمال نہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے محبت آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے فلاں نیک ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے فلاں پارسا ہے۔ اس نے تو ساری زندگی نیکی کی تو ہے لیکن اپنی نیکی کو نشر نہیں کیا ہے، وہ تو عاجز بن کے رہا ہے، جب عاجز بن کے رہا ہے تو رب تعالیٰ نے اس کی نیکیوں کو نشر فرما دیا ہے۔ اب ایک بات مجھے بتائیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس ظاہری زندگی میں کسی نے زیارت کی نہیں، وہ تو 14 صدیاں پہلے آئے چلے گئے، لیکن کسی نے زیارت نہیں کی۔ لیکن آپ جب بھی حضرت صدیق اکبر کا نام آتا ہے دل میں محبت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ان کی دل میں محبت کس نے ڈالی؟ بھائی ہم تو 14 صدیاں بعد آئے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کس نے ڈالی؟ ثم یودع لہ القبول فی الارض، زمین میں مقبولیت رکھ دی ہے، وہ ساری زندگی اپنی نفی کرتے رہے، اپنے آپ کو ختم کرتے رہے۔ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کاش میں ابو بکر نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا، میں گھاس کا ایک چھوٹا سا تن کا ہوتا جسے ہوائیں اڑا کے ختم کر دیتے، کچھ نہ ہوتا۔ یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کا اپنے آپ کو ختم کرنے والی بات ہے۔ جو اپنے آپ کو ختم کرتا ہے رب اسے بلند کرتا ہے اور رب اسے عزت دیتا ہے۔ خلفائے راشدین کا نام آتا ہے، ہمارے دلوں میں محبت کیسی آتی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام آئے تو ایمان والے کا دل اچھلتا ہے کہ نہیں اچھلتا؟ وہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ وہ پیار کس نے ڈالا ہے؟ وہ الفت کس نے ڈالی ہے؟ وہ ڈالنے والے اللہ نے ڈالی ہے، وہ ڈالنے والے اللہ نے ڈالی ہے۔ تو اللہ نے محبت ڈالی تو ثم یودع لہ القبول فی الارض، میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین ساری ان کے دل کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو ایمان والا کبھی ایسے ہوتا ہے کسی کا نہ ذکر سنا نہ کبھی کچھ ہوا، بس کبھی دیکھا تو دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بھئی کیوں مائل ہوا؟ دل تو آپ کا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھا، نہ اس کی تسبیح دیکھی، نہ مناجات دیکھی، نہ اس کا ذکر و فکر دیکھا، پھر بھی اس کی طرف دل مائل ہو گیا۔ دل کیوں مائل ہو گیا؟ کریم اللہ نے اس کی طرف مائل کر دیا ہے۔ ثم یودع لہ القبول، یہ کن لوگوں کو خصوصیت ملتی ہے؟ جو اپنی نیکی ضائع نہیں کرتے، خاموشی سے اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے ہر وقت کیے رہتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ مہربان ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے کس نے دیکھا ہے جی ان کو؟ ان کی ظاہری زندگی میں خواب کی زیارت، کسی کو شاید خواب میں زیارت ہوئی ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا، تو ویسے کہتا ہوں کسی نے ظاہری آنکھوں سے اس زندگی میں دیکھا نہیں، وہ پہلے گزر گئے۔ لیکن آج بھی جب ان کا نام آتا ہے محبت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت علی سے فرمایا تم دونوں اس سے ملنا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے ایسے خوشبو کرتے، خوشبو سونگھتے، یا رسول اللہ خوشبو سونگھی جا رہی ہے۔ فرمایا لفظ سننے والے انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، اور ایک جگہ انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن کی طرف سے رحمان کے سانسوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایمان والے یہ یمن کی طرف سے ویسے کرنی وہاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونگ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو توفیق دی، جو بھی عبادت کی ہے اللہ کے لیے کی ہے، جو بھی ذکر کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو آئیے اپنی عادت بناتے ہیں، جو بھی ذکر کریں، جو بھی اللہ کو یاد کریں اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر و فکر کرتے
کرتے رہیں, مناجات کرتے رہیں, تسبیحات کرتے رہیں, لیکن کسی کے سامنے یوں نہ کہیں کہ میں نے اتنی تسبیح کی ہے, میں نے اتنے حج کیے ہیں, میں نے اتنے عمرے کیے ہیں, میں نے وہاں یہ کیا ہے, وہاں بیٹھ کے تو بس میری حالت ہی اور ہو گئی. بھائی حالت اور ہو گئی ہے تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, اب اسے ضائع کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے لا تکونوا کاللتی نقضت غزلھا من بعد قوۃ انکاسا, اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو صبح سے لے کر شام تک سوت بناتی رہی, دھاگا بناتی رہی, اور شام کو اسی دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اپنی نیکیاں اگر رمضان المبارک میں کی ہیں اب انہیں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ رکھا ہے, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, تراویح پڑھی ہے, تہجد پڑھی ہے, استغفار کیا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کی ہے, کلمہ طیبہ پڑھا ہے, درود پاک پڑھا ہے, اللہ نے حج, اللہ نے عمرے کی توفیق دی ہے, جیسے بھی ہوا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اسے کسی کے سامنے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو اللہ رب العزت کو اللہ سمجھ کر یاد کرتا ہے, کسی اور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا, رب اس کی نیکیاں وہ قبول کرتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیکی اللہ قبول کرتا ہے, اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں میں لے کر اس کی پرورش کرتا ہے, اور پھر قیامت کے دن وہ احد پہاڑ جتنی نیکی ہو جاتی جسے کوئی اٹھا نہیں سکتا, اتنا بڑا پہاڑ ہے, اسے کون اٹھائے گا؟ تو ایک نیکی اتنی ہوگی, اللہ رب العزت اس کی پرورش کرے گا جیسے ہم بچھیرے کی پرورش کرتے ہیں, وہ بعد میں بڑا جانور بن جاتا ہے, لیکن اللہ رب العزت چھوٹی نیکی کو اتنا کر دیتا ہے کہ وہ احد پہاڑ جتنی بن جاتی ہے. جس کی نیکیوں میں احد پہاڑ آ گیا سمجھے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے.